तीसरी चौथी सदी हिजरी का वाक़या है। एक नेक आदमी मदीना शरीफ में हाज़िर हुए, अहलुल्लाह से थे। इत्तिफाक ऐसा कि फ़ाक़ों की सूरत पैदा हुई, तो जब फ़ाक़े ने शिद्दत इख्तियार की तो वो रोज़ा रसूल पर हाज़िर हुए। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं आपका मेहमान हूँ, भूख बड़ी लगी है। ये अर्ज़ किया और फिर दुरूद शरीफ पढ़ते रहे। फिर नींद आई, सो गए एक तरफ। ख्वाब देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हुई, आपने मीठी रोटी अता फरमाई। बहुत सी रिवायत में सिर्फ रोटी का लफ्ज़ है, बाद ने मीठी का भी जिक्र किया। बहरहाल नबी पाक के हाथों से मिलने वाली रोटी बहरहाल वो टेस्टी तो होगी ज़रूर। तो वो रोटी, रावी ये कहता है, ख्वाब देखने वाला ये कहता है कि मैंने आधी खा ली ख्वाब में, और जब बेदार हुआ तो बाकी आधी हाथ में थी। और उसके बाद वो साहिब 40 साल जिंदा रहे, ना उन्हें कभी खाने की जरूरत पड़ी ना पीने की। 40 साल जिंदा रहे और खाने पीने की जरूरत से बेनियाज। ये नबी पाक का खास तबर्रुक था। ये वाक़या किसने लिखा? हाँ, मोतबर उलमा ने लिखा। ये रिसाला कुशैरिया एक मशहूर किताब है, दाता गंज बख्श अली हजवेरी के मशाइख में आते हैं, तरबियत करने वालों में इमाम कुशैरी, उन्होंने रिसाला कुशैरिया में लिखा, 565 सफ़ा दूसरे जिल्द पर यह है। इसी तरह अत-तअर्रुफ़ लिमज़हब अहल तसव्वुफ़, जिसके मुतालिक अकबर औलिया अल्लाह ये कहते थे कि अगर तारुफ ना होता तो बहुत से हजरात जो तरबियत हासिल करके विलायत के मदारिज तक पहुँचते हैं वो महरूम रह जाते। कि ये हमारी वो एक बुनियाद है अत-तारुफ, जिसकी बुनियाद पर अहलुल्लाह की तरबियत होती है और वो आगे बढ़ते अल्लाह पाक के मकामात कुरब में। वो किसी बुजुर्ग का कौल, लौला तारुफ लमा उरिफ़ तसव्वुफ, अगर तारुफ ना होता तो तसव्वुफ ख़त्म हो जाता, निशान ना मिटता। ये पुरानी किताब है, इमाम कुशैरी से पहले की। एक और किताब है मिरआतुज़ ज़मान, ये अल्लामा इब्न जौज़ी की किताब है या उनके बेटे की। इसमें भी ये बात मौजूद है। फ़तहुल करीब, ये हदीस की शरह की किताब है, इसमें भी है हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन फ़ी मुअजिज़ात सय्यिदुल मुरसलीन, हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन फ़ी मुअजिज़ात सय्यिदुल मुरसलीन, अल्लामा नबहानी की किताब है। उसमें भी उन्होंने ये बहस, ये रिवायत पूरी बयान फरमाई। और ये जो मैंने आखिरी हवाला पेश किया ना फ़तहुल करीब का, इसमें यह बात है कि 40 साल बाद तक जिंदा रहे। इब्नुल जला इनका लक़ब था, इब्नुल जल्ला या इब्नुल जला, और ये 40 साल बाद तक जिंदा रहे, कभी भी इन्हें खाने या पीने की ज़रूरत पेश नहीं आई। अल्लाह, इससे ये बात समझ आती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वसीला पकड़ना आपकी वफ़ात के बाद भी दुरुस्त है। नबी पाक का इल्म भी उम्मत के हालात पर काफ़ी है। हुज़ूर अलैहि सलाम को इत्तला होती है, आपके फैज़ान से, आपकी बरकत से उम्मत की हाजात मुरादात पूरी होती हैं, परेशानियाँ दूर होती हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्वाब में देखने, इसके हवाले से एक और वाक़या मेरी नज़र से गुज़रा। मौला कायनात अली मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा फरमाते हैं, एक दफ़ा मैं नबी पाक से बहुत ही मूझ गया, बड़ा उदास हो गया। इस दौरान मैं सोया तो ख्वाब में नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। आका करीम अलैहिस्सलाम के पास एक थाल है जिसमें खजूरें रखी हुई थी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाज़िरीन को बांट रहे हैं और हज़रत अली को 2 खजूरें अता फरमाई। वो खजूरें खाईं और मुँह मीठा और आँख खुल गई।
منہ میں مٹھاس تھی، منہ میں مٹھاس تھی۔ اب اٹھے تو خیال کیا کہ میں عمر کے پاس جاؤں، وہ اس جیسی باتوں پر بڑا خوش ہوتے ہیں، تو عمر کو میں اپنا یہ واقعہ بھی سناؤں اور نماز بھی پڑھاؤں فجر کی آج ان کے پاس۔ حضرت عمر کے پاس نماز پڑھی، پہنچے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کر فارغ ہوئے کہ ایک عورت تھال میں کھجوریں لائی، تھال وہی جو خواب میں دیکھا، کھجوریں بھی اسی قسم کی، حضرت عمر کو پیش کی۔ امیر المومنین عمر فاروق نے وہ کھجوریں بانٹنی شروع کر دیں، حضرت علی کو 2 کھجوریں دیں۔ علی کہتے ہیں میں نے چاہا کہ مجھے اور کھجور بھی دیں، تو میری سوچ پر مطلع ہو کر عمر کہنے لگے کہ اگر نبی پاک تجھے زیادہ دیتے تو میں زیادہ دے دیتا۔ اس سے بھی سمجھ آتا ہے کہ جہاں حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کا مرتبہ اور مقام سمجھ آتا ہے، وہاں یہ بھی سمجھ آتا ہے نبی پاک کی زیارت کا خواب سچا ہے، زیارت کا خواب سچا ہے۔ ایک صحابی آئے نا، عرض کی یا رسول اللہ یہ سیاستہ میں حدیث ہے جو آپ کہنے لگا ہوں۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کی پیشانی پر ماتھا رکھ کے سجدہ کر رہا ہوں۔ نبی پاک لیٹ کے فرمایا اپنا خواب پورا کر لیں۔ اصل یہی بات سمجھانی شاید تھی کہ مسجود الیہ اور مسجود علیہ کا فرق سمجھے لوگ، ورنہ نبی پاک نے اپنے آپ کو سجدے کی اجازت تو نہیں دی۔ مسجود علیہ، مسجود الیہ اور مسجود لہو کا فرق سمجھنا چاہیے، جس پر سجدہ کیا، جس کی طرف منہ کر کے سجدہ کیا، جس کے اوپر سجدہ کیا۔ خیر، بات میں یہ کر رہا ہوں نبی پاک علیہ السلام کو خواب میں دیکھے کوئی تو وہ خواب سچ ہے، وہ خواب غلط نہیں ہو سکتا، شیطانی خیال نہیں ہو سکتا۔ یہ بات حدیث کی بہت سی کتابوں میں موجود ہے۔ من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں حدیث نمبر 6994، 6995، 6993، 6997 وغیرہ میں موجود ہے۔ اس طرح مسلم شریف میں 2266، 2267، 2268 نمبر پر مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ سنن ابن ماجہ میں 3905 نمبر پر، ترمذی شریف میں 2276 نمبر، سنن ابو داود میں 5023 نمبر پر، اس طرح مصنف عبد الرزاق، طبرانی صغیر، طبرانی اوسط، طبرانی کبیر، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند ابو یعلا، مسند احمد بن حنبل اور دیگر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ حدیث کس راوی سے ہے؟ صحابی سے۔ یہ 18 صحابی ہیں جن سے یہ حدیث روایت ہے۔ من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے میں محمد کو خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا۔ یہ حدیث 18 صحابہ سے منقول ہے۔ ان میں سے چند کے نام ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت سے صحابہ۔ میں نے جس طرح بتایا یہ 18 صحابہ سے میرے سامنے روایت موجود ہے۔ تو یہ متواتر حدیث ہوئی۔ نبی پاک نے فرمایا جس نے مجھ کو دیکھا خواب میں، فی المنام، خواب میں دیکھا، اس نے مجھے کو دیکھا۔ پھر علماء میں ایک بحث ہوئی، بعض حضرات نے یہ کہا کہ نبی پاک کو اس صورت پر دیکھے جس صورت پر اس دنیا میں موجود تھے تو سچا خواب، اگر اس صورت سے ہٹ کر کسی اور صورت میں دیکھے تو وہ اس نے نبی پاک کو نہیں دیکھا۔ لیکن علماء کی اکثریت وہ اس بات کی قائل ہے
کہ نبی پاک علیہ السلام دیکھنے والا سمجھے میں محمد الرسول اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اس نے نبی پاک ہی کو دیکھا۔ اس میں خواہ اس حالت پر، صفت پر جس پر نبی پاک تھے یا کسی اور صفت پر۔ چنانچہ علم تعبیر کے ماہرین نے اس کی الگ الگ تعبیرات بتائیں۔ اگر نبی پاک کی داڑھی سفید دیکھے تو اس کی یہ تعبیر ہے، اگر نبی پاک کو بے ریش دیکھے تو اس کی یہ تعبیر ہے، اگر نبی پاک علیہ السلام کے حلیے میں کوئی نقص دیکھے تو یہ تعبیر ہے، اگر حضور علیہ السلام کی داڑھی جتنی تھی اس سے بڑی دیکھے تو یہ تعبیر ہے، وغیرہ۔ لیکن اصل خواب سچا ہے، وہ صفت میں دیکھنے میں وہ دیکھنے والے کا کچھ نقص رہ گیا، یا اس کا راز اللہ پاک جانے، اس میں بہت سے اشارات ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ خواب میں نبی پاک کو کسی بھی صورت میں دیکھا، سمجھا میں نبی پاک کی زیارت کر رہا ہوں، تو اس نے نبی پاک ہی کو دیکھا، اور یہ نبی پاک کی اگر ظاہری صورت کے سوا کسی اور صورت میں زیارت ہوئی، جس صورت پر نبی پاک تھے اس سے ہٹ کر کسی صورت میں زیارت ہوئی، تو اس کی تعبیر کی ضرورت ہوگی۔ لیکن خواب وہ سچا ہے، خواب وہ بھی غلط نہیں، اس نے نبی پاک ہی کو دیکھا ہے۔ یہ امام قرطبی نے لکھا مسلم شریف کی شرح میں، امام مازری نے المولم میں، اکمال المولم میں امام قاضی ایاز نے بھی یہی بات کہی، لیکن بعض علماء کو سمجھنے میں التباس ہوا، شاید انہوں نے سمجھا کہ امام قاضی ایاز وہ سمجھتے ہیں کہ ظاہری صورت کے مطابق زیارت ہو تو ہے، ورنہ نہیں۔ یہ موقف بعض صحابہ کا بھی ہے، لیکن میری تحقیق یہ ہے کہ قاضی ایاز کا یہ موقف نہیں، ان کا موقف صرف اتنا ہے کہ اگر ظاہری صورت کے مطابق ہے تو اس خواب کی تعبیر کی ضرورت نہیں، اور ظاہری صورت کے ہٹ کر ہے، ظاہری صورت سے ہٹ کر زیارت ہوئی تو اس خواب کی تعبیر کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ ان علماء کے بعد امام قرطبی، امام مازری، ان کے بعد امام نووی شرح مسلم میں اسی حدیث کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، حدیث نمبر 6994 نمبر مسلم شریف کی، اس کے تحت امام نووی نے لکھا ہے، ارشاد الساری شرح بخاری امام قسطلانی نے یہ لکھا، یہ 6994 بخاری کا صفحہ ہے، بخاری کا حدیث نمبر ہے، مسلم شریف کا حدیث نمبر ہے 2368۔ علامہ طیبی نے شرح مشکات میں یہی بات بیان فرمائی۔ فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے اسی پر اعتماد کیا۔ ابن الملقن نے شرح بخاری التوضیح میں یہی بات ارشاد فرمائی۔ الکوثر الجاری میں ائمہ محققین نے اسی بات کی صراحت کی کہ نبی پاک ہی کی زیارت کی دیکھنے والے نے، خواہ کسی بھی صورت پر کی۔ امام جلال الدین سیوطی نے اپنی 4 کتابوں میں اس کی صراحت کی، مسلم کی شرح، ترمذی کی شرح، بخاری کی شرح، سنن ابو داود کی شرح، چاروں کتابوں میں امام جلال الدین سیوطی نے اس کی صراحت فرمائی، اور بھی ہوگی، میرے سامنے یہ 4 حوالے ہیں۔ اس طرح مواہب اللدنیہ میں اور زرقانی شریف میں اسی پر توثیق اور اعتماد کیا کہ نبی پاک کو کسی بھی صورت میں دیکھنے والا اس نے نبی پاک ہی کی زیارت کی۔ سعادت الدارین میں علامہ نبہانی علیہ الرحمہ آپ نے اسی پر بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا اور بحث فرمائی، اور 2 بار کہا کہ صحیح یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس صورت میں دیکھا، دیکھنے والے نے اس نے نبی پاک ہی کو دیکھا۔ پھر ایک اور بات وہ یہ کہ بعض حدیثوں میں آتا ہے فَسَيَرَانِي فِي الْيَقْظَةِ، یہ حدیثیں بھی صحیح ہیں، بخاری شریف اور دیگر کتابوں میں موجود۔ اس کا کیا مطلب؟ کچھ حضرات نے کہا اس سے مراد ہے کہ صحابہ کرام کے لیے یہ حکم تھا، باقیوں کے لیے نہیں۔ لیکن جب حدیث کی عبارت عام ہے، نبی پاک کا مطلق فرمان ہے مَن رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقْظَةِ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عنقریب بیداری میں دیکھے گا۔ حدیث پاک میں امام جلال الدین سیوطی نے لکھی اور کئی علماء نے لکھی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں زیارت ہوئی نبی پاک کے وصال کے بعد۔ زندگی میں تو ہوتی اور آ کر دیکھ لیتے، تعبیر پوری، بیداری میں زیارت کا مطلب سمجھ تھا، واضح تھا۔ وصال کے بعد ایک بار دیکھا، پریشان ہوئے، اب کیا؟ پھر وہ حضرت ام المومنین میمونہ کے پاس آئے،
جو ان کی رشتے میں خالہ لگتی تھیں حضرت عبداللہ ابن عباس کی، عرض کی اماں جی یہ مجھے پریشانی سی بن گئی ہے، نبی پاک نے فرمایا تھا مجھے خواب میں دیکھنے والا عنقریب بیداری میں دیکھے گا، تو اب کیا ہوگا؟ میں نے تو خواب میں دیکھا ہے۔ ام المومنین نے فرمایا نبی پاک کا آئینہ اندر پڑا ہے، وہ جا کر دیکھا، اٹھا لائے، فرمایا دیکھا تو اس میں نبی پاک کے چہرے کی زیارت ہوئی، اپنا چہرہ آئینے میں نظر نہ آیا۔ نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ عبداللہ ابن عباس نے دیکھا۔ یہ حدیث بھی ہے۔ تو اس کے تحت شارحین نے لکھا، شارحین حدیث نے اس کا حوالہ دیا اور کہا یہ ان کے لیے ایک کرامت تھی۔ اس میں اشارہ اس بات کا موجود ہے کہ کرامت کے طور پر اولیاء اللہ کو بیداری میں بھی زیارت ہو سکتی ہے۔ آگے کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر اہل ایمان جن کو زیارت خواب میں ہوتی ہے اور ظاہری طور پر ولایت کے مدارج وہ طے نہیں کر پاتے، تو ان کو فوت ہونے کے وقت نبی پاک کی زیارت کی سعادت حاصل ہوگی۔ یہ بات علامہ نبہانی نے لکھی، اسی طرح امام جلال الدین سیوطی نے لکھی، اور یہ امام قرطبی نے بھی اس کا اشارہ دیا ہے۔ الکوثر الجاری میں انہوں نے کھل کر یہ بات کہی۔ یہ کوثر الجاری اس کے مصنف، یہ قسطنطینیہ کے فاتح محمد فاتح جس کے نام سے قسطنطینیہ جس کی فتح کی خوشخبری نبی پاک نے دی تھی، اور حضرت امیر معاویہ سے لے کر مختلف مسلمان حکمرانوں نے کوشش کی، بار بار کوشش کی اس شہر کو فتح کرنے کی۔ اللہ رب العالمین نے یہ سعادت عثمانی خاندان کے اہم سلطان محمد فاتح ان کی قسمت میں رکھی تھی کہ انہوں نے قسطنطینیہ شہر فتح کیا۔ تو اس فتح کرنے والے محمد فاتح کے پیر و مرشد کی یہ کتاب ہے الکوثر الجاری شرح بخاری۔ انہوں نے کھل کر یہ بات ارشاد فرمائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکثر اہل ایمان کو فوت ہوتے وقت نبی پاک کی زیارت ہوتی ہے، جنہیں خواب میں نبی پاک کی زیارت ہو چکی ہو کسی بھی موقع پر۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح سیدی عبدالغنی نابلسی، انہوں نے اپنی تعبیروں کی کتاب ہے تاثیر الانام فی تعبیر المنام، لوگوں میں خوشبو بکھیر دی خوابوں کی تعبیریں بیان کر کے، نام کا یہ مطلب ہے۔ تو عبدالغنی نابلسی یہ ان اکابر اولیاء سے ہیں جن کو جدی فقیہ اعظم اور امام احمد رضا ہمیشہ سیدی کہہ کر ذکر کرتے۔ سیدی کے لفظ کے بغیر ان کا ذکر اساتذہ اور اسلاف اکابرین کی زبان پر نہیں سنا، تو ان کو سیدی کہنے کی تخصیص یقیناً ان کی مقبولیت اور علو مقام پر دلالت کرتی ہے۔ تو ان کی یہ کتاب تاثیر الانام، اس میں بھی انہوں نے اس بات کی صراحت کی۔ سعادت الدارین کے لفظ ہیں قال النبی انہ رآہ حقیقتاً، دیکھنے والے نبی پاک ہی کو دیکھا حقیقتاً، سواء کان علی صفت المعروفہ او غیرہا، معروف صفت تھی یا کچھ اور، نبی پاک ہی کو دیکھا۔ علامہ نبہانی نے اپنی خوابوں میں کسی جگہ بیان کیا کہ نبی پاک کو میں نے چاند کی صورت دیکھا ہے، اور کسی جگہ بیان کیا گلاب کے پھول کی صورت۔ تو یہ اللہ پاک کے راز ہیں اور دیکھنے والے دیکھتے ہیں۔ اس طرح بعد اولیاء کا بیان کیا نبہانی صاحب نے کہ ان کو اپنے پیر کی صورت میں نبی پاک کی زیارت نصیب ہوئی۔ تو یہ بڑے عجیب تصوف کے باریکیاں اور راز ہیں۔ ایک اور بات، ہم نے یہ بات کہی کہ نبی پاک علیہ السلام سے مدد لینا وہ جس طرح اس خواب سے ثابت ہے، صرف خواب نہیں ہے اس کی دلیل، ایک اور دلیل ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک نابینا آیا نبی پاک کی حیات طیبہ میں، اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ مجھے نظر کچھ نہیں آتا، انا ہو گیا، مہربانی فرمائے۔ فرمایا چاہے تو صبر کرے اور تیرے لیے جنت ہے، چاہے تو میں دعا کرتا ہوں۔ عرض کی جی دعا کریں۔ فرمایا ایسے کرو پھر کہ تم تازہ وضو کرو، 2 رکعت نفل پڑھو، اس کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا کرو، اللہ کی حمد و ثنا اور مجھ پر درود کے بعد یہ دعا مانگو کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے نبی رحمت محمد الرسول اللہ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، پھر کہ اے محمد اے نبی رحمت میرے لیے سفارش کریں، میری یہ حاجت پوری کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے یہ کام کیا، اس نابینا صحابی نے یہ کام کیا۔ تو عثمان بن حنیف جو اس حدیث کے راوی ہے وہ کہتے ہم اسی طرح نبی پاک کی مجلس میں بیٹھے تھے،
کہ وہ آدمی دوبارہ آیا اور اس کی آنکھیں روشن ہو چکی تھیں، کوئی اس میں نقص یا کمی موجود نہیں تھی۔ نبی پاک کی سکھائی ہوئی دعا جس میں نبی پاک سے استمداد موجود ہے، نبی پاک سے استعانت اور آپ کی بارگاہ میں استغاثہ ہے، نبی پاک سے فریاد ہے، آپ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہے، تو اس موقع پر اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں، وہ آدمی روشن آنکھوں سے پلٹا۔ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ کس کتاب میں ہے؟ جامع ترمذی حدیث نمبر 3578، اس میں موجود ہے۔ مستدرک امام حاکم میں 3 جگہ یہ حدیث موجود ہے۔ سنن ابن ماجہ میں 1385 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ طبرانی کبیر اور طبرانی صغیر میں موجود ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ ابن خزیمہ میں موجود ہے۔ امام نسائی کی سنن کبریٰ میں موجود ہے۔ عمل الیوم واللیلہ ابن سنی کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور امام طبرانی نے طبرانی کبیر میں بھی اور طبرانی صغیر میں بھی اس روایت کے آگے ایک اور حصہ بیان کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عثمان بن حنیف کہتے ہیں یہ واقعہ تو نبی پاک کی زندگی میں ہوا، نبی پاک کے وصال کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ ایک آدمی عثمان بن حنیف کہتے ہیں مجھے ملا، کہنے لگا یار مجھے کوئی کام ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن اتفاق سے وہ توجہ نہیں کرتے، کئی بار کوشش کی ہے لیکن وہ میرے کام کے بارے مہربانی نہیں فرما رہے، توجہ نہیں کر رہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ عثمان بن حنیف کو سفارش کر دیں اس کی عثمان غنی کے پاس۔ آپ نے اسے یہی دعا سکھائی، تازہ وضو کر، 2 رکعت نفل پڑھ، پھر یہ دعا پڑھ، اللہم انی اسألک بنبی الرحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد یا نبی الرحمت، یہ والی دعا۔ عثمان بن حنیف نے اسے دعا سکھائی، وہ آدمی دعا پڑھ کر فارغ ہوا اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نشست کے پاس سے گزرا تو اسے بلاوا پڑ گیا۔ آنے والے نے کہا عثمان غنی کہتے ہیں کہ میں کب سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، آتا ہی نہیں ہے۔ بڑی توجہ سے بات سنی اور کام فوراً پورا کر دیا۔ وہ آدمی وہاں سے باہر نکلا نا تو عثمان بن حنیف کے پاس ہے اور شکریہ ادا کرنے لگا کہ آپ نے میری سفارش کی اور حضرت عثمان غنی نے بہت اچھی طرح میرا توجہ سے بات بھی سنی اور کام بھی کر دیا۔ عثمان بن حنیف نے کہا، قسم اٹھا کر کہا کہ میں نے عثمان غنی سے ایک حرف بھی بات نہیں کی، ایک حرف بھی بات نہیں کی۔ اب کیسے ہوا؟ فرمایا یہ اس دعا کا کمال ہے۔ اور یہ حدیث لکھنے کے بعد امام طبرانی نے اپنی معجم صغیر میں یہ لفظ کہا ہوا صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، الحدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ تو ایک بڑے محدث کا یہ کہنا یہ حدیث صحیح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قابل اعتماد ہے ان کے نظر میں، ممکن ہے اس کے سوا بھی حوالہ جات مل جائیں۔ مجموع الزوائد میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی والا واقعہ انہوں نے طبرانی کا حوالہ دے کر کہا ہے والحدیث صحیح۔ امام بیہقی کی کتاب الدعا اس میں بھی ہے، دلائل النبوت امام بیہقی اس میں بھی حضرت عثمان والا واقعہ موجود ہے۔ الترغیب والترہیب امام منذری کی کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے یہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ حوالہ دیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور والا۔ اب عثمان غنی کے دور میں نبی پاک کا وصال تو یقیناً ہو چکا تھا نا، تو نبی پاک کے وصال کے بعد آپ سے استمداد، یہ دلیل ہے۔ اسی طرح اس موضوع پر اور بہت سے دلائل ہیں، لیکن میں پھر کسی وقت نبی پاک سے استمداد آپ کے وصال کے بعد اس موضوع پر، چونکہ بہت زیادہ دلائل اس وقت ذہن میں آ گئے یکے بعد دیگرے، ان سب کو سمیٹنا اس مختصر نشست میں مشکل ہے۔ میں نے آج کچھ اور بیانات ریکارڈ کرانے ہیں، اس وجہ سے اس کو فی الحال آئندہ نشست تک کے لیے ملتوی کر رہا ہوں۔